अस्सलाम वालेकुम, मैं अहमदाद सुब्रो। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सियासी मामलात से ज़रा पीछे हटकर, थोड़ा सा तवज्जो हटाकर अदालती मामलात में, यानी वो जो अदालत के अंदर तकसीम है, उस तकसीम को ख़त्म करने की कोशिशें शुरू कर दी हुई हैं। अब अगर चीफ जस्टिस साहब सियासी मामलात से ज़रा सा पीछे हटते हैं तो फिर इमरान खान साहब के पास जो आखिरी सहारा था वो भी दस्तयाब नहीं होगा, और जिस किले के ऊपर इमरान खान साहब उछल कूद कर रहे थे, जिसके ज़ोर पर नाच रहे थे, जिसके ज़ोर पर भंगड़े डाल रहे थे, जिसके ज़ोर पर अदालती अरेस्ट वारंट का डंडे बरदारों के ज़रिए, पत्थर बरदारों के ज़रिए, गुलेल बरदारों के ज़रिए मुकाबला कर रहे थे, फिर ज़ाहिर है इमरान खान साहब के पास वो सहारा भी नहीं होगा। बड़ी डेवलपमेंट हुई है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने एक वजाहत जारी कर दी है। वजाहत क्या है? उन्होंने सिर्फ रीज़न बताया है कि जी वो क्यों गए थे पाकिस्तान के आइन की गोल्डन जुबली की तकरीब में, और फिर उन्होंने एक जुमला उस वजाहती बयान में ऐसा डाला है कि जिन जिन को तकलीफ़ थी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के आइन के साथ इज़हार यकजहती के लिए पार्लियामेंट जाकर कन्वेंशन में शिरकत करने से, उनकी तकलीफ़ दुबाला हो गई है। जिसको कहते हैं ना कि ज़ख्मों पर मिर्च, प्रॉपर मरहम नहीं डाला, ज़ख्मों पर नमक फेंका है, मिर्च डाले, मिर्चियाँ डाली हैं, मिर्चें लगी हुई हैं फिर उनको ज़ख्मों पर। जिनको ये तकलीफ़ थी कि चीफ जस्टिस साहब, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब क्यों गए थे। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की वजाहत के बाद एक वो शख्स जो फौज को, आर्मी चीफ को मुसलसल बगावत के लिए उकसाते रहे, आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी करने पर उकसाते रहे, आइन तोड़ने पर उकसाते रहे, इक़्तिदार पर कब्जा करने पर उकसाते रहे, वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को कहते हैं कि जी हम आपकी इस वजाहत से मुतमईन नहीं हैं। तो जैसे ही मैंने उनका वो ट्वीट पढ़ा था तो मैंने कहा जी फिर मतलब तू कौन भाई? सीधी सीधी बात है ना, आप कौन? आप मुतमईन होने या ना होने वाले कौन होते हैं? एक जज की क्रेडिबिलिटी है। उनकी क्रेडिबिलिटी की बुनियाद पर लोग उनकी हर बात पर यकीन करते हैं, और वो अगर आइन और अवामी नुमाइंदों की इज्जत और एहतराम की बात करते हैं तो फिर तकलीफ काहे की। तो बहरहाल मामला बड़ा दिलचस्प हो गया। पहले मैं बात कर लेता हूँ ये काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के मामले की, और फिर एक और चीज़ भी है। इमरान खान साहब के हाथ से एक तीसरी हुकूमत भी, तीसरी तो चली गई ना, आज़ाद कश्मीर वाली तो चली गई। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या करना है आज़ाद कश्मीर की। एक और हुकूमत, चौथी हुकूमत जो बाकी है कि इमरान खान साहब के हाथ में बची हुई है, जिसके वज़ीर आला जो हैं वो अपने सूबे को छोड़कर अली अमीन गंडापुर के लिए थाने के बाहर बैठे रहते हैं सारा दिन। अली अमीन गंडापुर को जिन्होंने अदालत से, बल्कि शिबली फराज को अदालत के अंदर से अपनी गाड़ी में उठा के ले गए थे, अली अमीन गंडापुर को अपनी गाड़ी में फ़रार करवाने की कोशिशें वो करते रहे, और जिन्होंने यहाँ पर ज़मान पार्क लाहौर में जत्था बरदार पुलिस खड़ी कर दी हुई थी, जो इस्लामाबाद जत्था बरदार पुलिस कह रहा हूँ, असला बरदार, जत्था बरदारों के पीछे, जिन्होंने इस्लामाबाद और लाहौर की पुलिस को, पंजाब की पुलिस को 14 और 15 मार्च को उनके ऊपर गनें तान दी थी। जब पुलिस इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए उनके ज़मान पार्क के दरवाजे तक पहुँच गई थी तो आगे से उन्होंने गनें तान ली थी, बंदूकें तान ली थी, जिसके बाद फिर वहाँ के IG को हटाया गया था वफाकी हुकूमत की तरफ से। बेशक एक अपना क्या होता है, एक ग्रेस शो की थी पंजाब के IG ने, उन्होंने कहा था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था, कोई गनें शनें नहीं तानी गई थी, लेकिन वफाकी हुकूमत ने IG गिलगित बल्तिस्तान को यह कहकर विथड्रॉ कर लिया था कि जी उन्होंने, उनकी पुलिस जो है वो ज़मान पार्क बैठी है जो इमरान खान की गिरफ्तारी में रुकावट डाल रही है, जो अदालत के ऑर्डर्स पर गिरफ्तारी है। और उसके बाद वफाकी हुकूमत ने यह फैसला कर लिया था कि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस अपने वज़राए आला के साथ आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से बाहर पाकिस्तान के किसी सूबे में या वफाकी दारुल हुकूमत में नहीं आएगी। जब वो यहाँ आएंगे तो वो जितनी भी सिक्योरिटी कहेंगे उनको यहाँ प्रोवाइड कर दी जाएगी, यानी वज़रा, वज़ीर आला या दूसरे भी, क्योंकि ये यहाँ पर पुलिस का मिसयूज़ हो रहा था। और ये था कि अगर दो पुलिसें, मतलब आज़ाद कश्मीर की और पंजाब की पुलिस, या गिलगित बल्तिस्तान और पंजाब की पुलिस आमने सामने आ जाएँ तो सूरत हाल ज़ाहिर है ख़राब हो जाती होती है। तो वो जो हुकूमत है इमरान खान साहब के पास गिलगित बल्तिस्तान वाली, वो भी जाने वाली है। फ़र्क बहुत बड़ा है, नंबर बहुत ज़्यादा है PTI के पास, वहाँ पर कोई 17 का फ़र्क है, 17 MPs
جو ہے وہاں ممبر لیجسلیشن اسمبلی جو ہے ان کے زیادہ ہیں پی ٹی آئی کے. لیکن میری بات ہوئی ہے جو اس معاملے پر کام کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ جناب نمبر پورا کر لیا ہے، اب پاور شیئرنگ کا فارمولہ مسلم لیگ نون کے ساتھ، یعنی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، کیونکہ وہاں پر پھر پیپلز پارٹی ہے پی ٹی آئی کے بعد بڑی جماعت، اور پھر اس کے بعد مسلم لیگ نون ہے. لیکن ظاہر ہے جو نمبر وہاں سے پی ٹی آئی سے گروپ ٹوٹ کر آئے گا وہ بڑا گروپ ہو جائے گا. تو پاور شیئرنگ کا فارمولہ جو ہے وہ طے ہو جائے گا، اور پھر جیسے ہی زرداری صاحب نے اوکے کر دیا تو ہو جائے گا. بھائی سندھی میں ہم کہتے ہیں ون دھک، یعنی ون اردو انگریزی کا ہی ہوتا ہے، دھک مینس چوٹ. پھر ون دھک کر لیں گے، ایک ہی چوٹ لگا دیں گے اور پھر کہتے ہیں کہ جب حکومت گرا دیں گے. اے جے کے کی حکومت کے متعلق میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ہمارے ایک صحافی دوست ہیں، انہوں نے ہمیں کچھ دن پہلے بتایا تھا کہ حکومت جانے والی ہے. اس طرح جائے گی یہ نہیں پتا تھا، لیکن چلی گئی ہے. اب ہو سکتا ہے کہ کام آسان کر دیا ہو سیاستدانوں کا عدالت نے، لیکن بہرحال یہ سیاستدانوں کی اچھی چیز نہیں ہوتی کہ عدالتیں حکومتیں گرائیں، اور اس کو تو ہم کبھی بھی سپورٹ نہیں کریں گے، چاہے گیلانی کی حکومت ختم کی، چاہے نواز شریف کی ختم کی، یا پھر تنویر الیاس کی ختم کی. اس کو تو کسی صورت اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا، یہ اچھی نظیر نہیں ہے، یہ کوئی معاملات اچھے نہیں ہیں. تو بہرحال اب میں آتا ہوں جسٹس قاضی فائز صاحب کل پرسوں گولڈن جوبلی آئین کی اس کی تقریب میں شریک ہوئے کنونشن میں، اور اس کنونشن میں پاکستان کے وکلاء بھی تھے، پاکستان کے ادیب بھی تھے، شاعر بھی تھے، دانشور بھی تھے، اساتذہ بھی تھے، پروفیسرز بھی تھے، وائس چانسلرز بھی تھے، سیاستدان بھی تھے، مطلب ہر طرح کے صحافی بھی تھے، ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے. اور اس میں شرکت کی دعوت دی گئی تھی چیف جسٹس صاحب کو اور پوری سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھی. باقی لوگ نہیں گئے اور قاضی فائز صاحب چلے گئے. پھر انہوں نے ان کے سامنے تقریریں ہوئی. ظاہر تقریریں عدالت کے کردار کے اوپر ہو رہی تھی، کیونکہ عدالت ہماری سپریم کورٹ ہمیشہ آئین توڑنے والوں کے ساتھ کھڑی رہتی ہے. تو جب آئین کی گولڈن جوبلی تھی تو سپریم کورٹ کا کیریکٹر جو ہے بطور سپریم کورٹ وہ کبھی اچھا نہیں رہا. بذات خود اپنا اطہر من اللہ صاحب نے اپنے جو اختلافی نوٹ تھا، یا جو فیصلہ جس کو کہا جا رہا ہے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے انتخابات کی 7 رکنی بینچ میں، انہوں نے بذات خود لکھا ہے کہ جی عدالت نے سپریم کورٹ کو اپنے تاریک ماضی سے سبق حاصل کرنا چاہیے تھا، ہم نے نہیں کیا. تو خود جج کہہ رہے ہیں. تو جب جج سے بات کر رہے ہیں تو سیاستدانوں نے بھی وہاں پر کھڑے ہو کر یہ باتیں کر دی. ماضی میں چلے گئے، ابھی جو سپریم کورٹ کے اندر ہو رہا ہے وہ بھی چلے گئے. تو اس پر قاضی فائز صاحب نے بھی تقریر کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ مجھے پتہ نہیں تھا سیاسی تقریریں ہونی ہیں. دوسرا یہ کہ آپ نے جو باتیں کی ہیں میں ان سے متفق نہیں ہوں. تیسرا یہ کہ میں ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں. چوتھا یہ کہ کل کو میں نے آپ کے خلاف بھی جب فیصلے سنانے ہیں تو آپ میرے خلاف اسی طرح تنقید کریں گے میرے اوپر بھی. لیکن ان کی بات یہ تھی کہ جی میں آئین کے ساتھ کھڑا ہوں، لیکن تنقید بہت ہوئی. اسلام آباد سے خبر آ رہی تھی کل شام کو کہ قاضی فائز صاحب کی ملاقات ہوئی ہے چیف جسٹس صاحب سے، عمر رضا بندیال صاحب سے. اب چیف جسٹس صاحب نے ایک جیسچر دینا شروع کر دیا ہوا ہے. جو سوموار سے انہوں نے بینچ بنایا تھا اس پر میں نے پورا ویلاگ میں آپ کو ڈیٹیل بتا دی تھی کہ کس طرح جو روسٹر بنایا تھا اس میں کس طرح بیلنس کرنے کی کوشش کی گئی تھی. قاضی فائز صاحب کو بھی ڈالا گیا بینچ میں، سردار طارق مسعود صاحب کو بھی بٹھایا گیا، اپنے ساتھ بٹھایا چیف صاحب نے بینچز میں. اور جو بینچز بنے پورے ہفتے کے لیے اس میں کوشش یہ کی گئی کہ جناب دونوں ہم خیال جج صاحبان بھی اور وہ جج صاحبان جن کو کہا جاتا ہے کہ چیف جسٹس جن سے اچھا سلوک نہیں کرتے یا جن کو عمران خان کے مخالف سمجھ کر ان کو بینچز سے باہر رکھا جاتا ہے. یہ تاثر رہا ہے نا. یعنی جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تو جسٹس قاضی فائز صاحب کے لیے یہ فیصلہ ہوا تھا کہ جسٹس قاضی فائز صاحب کو ان مقدمات میں نہیں رکھا جائے گا جو ان کے پاس وہ مقدمات نہیں لگائے جائیں گے جو عمران خان اور ان کی حکومت کے متعلق ہوں گے. کبھی ایسا نہیں ہوتا. ایسا ہوا تو پھر ان جج صاحبان کو بٹھا کر انہوں نے ایک جیسچر دینے کی کوشش کی کہ جناب یہ تو پوری عدالت جو ہے وہ اکٹھی ہے اور میں کوئی مترے کا اور کیا ہوتا ہے وہ سگے اور سوتیلے کا سلوک میں نہیں کر رہا. تو خبر آئی کہ جناب قاضی فائز صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اپنا چیف جسٹس صاحب سے قاضی صاحب کی، اور اس میں کوئی پتہ نہیں کیا ہوا لیکن ایک پریس ریلیز جاری ہوئی وضاحتی جس میں قاضی فائز صاحب نے انہوں نے کہا کہ جناب آئین کی گولڈن جوبلی تھی، مجھے دعوت دی گئی اور قبول کرنے سے پہلے میں نے معلومات کی کہ وہاں کیا سیاسی تقریریں ہوں گی تو یقین دہانی کرائی گئی کہ صرف آئین اور اس کے بنانے سے متعلق بات چیت ہوگی پہلے میرے علم میں، اور پھر خود میں نے براہ راست اسپیکر سے
اس نقطے پر وضاحت کروائی، اور پھر یہ بھی انہوں نے کہا کہ جناب پوری سپریم کورٹ کو دعوت تھی تو، اور میں نے دعوت قبول کی اور آئین سے اظہار یکجہتی کرنے وہاں پہنچا۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی مجھ سے پوچھا گیا کہ تقریر کریں گے، تو میں نے کہا کہ نہیں، معذرت کر لی، لیکن جب تقریریں ہوئیں اور سیاسی بیانات دیے گئے تو پھر میں نے بات کرنے کی درخواست کی، اور پھر میں نے وہاں جو بات کی اس میں نے بتایا کہ جی میں نے دعوت قبول کی تھی، اور گولڈن جوبلی کا جو جشن ہے اس میں میں عام شہریوں کے ساتھ، تمام شہریوں کے لیے وہ جشن ایک مسرت کا باعث ہے، تو میں بھی اس میں حصہ بننا چاہ رہا تھا۔ لیکن یہ تقریب جو تھی وہ قاضی صاحب کہتے ہیں کسی مخصوص سیاسی جماعت یا ادارے کا تنہا کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اس طرح جشن منائے، آئین کی اہمیت سب پر واضح کی جانی چاہیے اور ایسا مسلسل کرنا چاہیے۔ عدلیہ کے ایک فرد کی عزت افزائی کے لیے مجھے درمیان میں بٹھایا گیا، میں بیٹھنے کے لیے میں نے وہ جگہ میں نے خود نہیں چنی تھی، یعنی جب میں بیٹھا جس پر اعتراض ہو رہا ہے کہ آصف زرداری صاحب کے پاس بیٹھے تھے تو وزیر اعظم والی رو میں ان کو بٹھایا گیا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ کو احترام دینے کے لیے ہمیں وہاں بٹھایا گیا، اور وہاں پر انہوں نے کہا کہ جو منتخب نمائندے ہوتے ہیں وہ مکمل احترام کے مستحق ہوتے ہیں، حقدار ہوتے ہیں، اور اگر آل انڈیا مسلم لیگ سیاستدانوں کے بغیر جو ہے وہ ہم آزادی جو ہے وہ سیاستدانوں کے بغیر حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ آل انڈیا مسلم لیگ نے جو آزادی حاصل کی وہ سیاستدانوں کے بلبوتے پر تھی۔ انہوں نے کہا کہ جب پاکستان میں لوگوں کے پاس یہ رائٹ نہیں تھا کہ اپنے نمائندے براہ راست منتخب کریں، تو آئین کے بغیر چلنے والے ملک کی جو اصلاح تھی وہ یعنی سرزمین بے آئین تھا نا پاکستان، تو وہ 50 سال پہلے یہ غلطی جو ہے وہ ختم کر دی۔ اچھا، انہوں نے کہا ہے کہ جناب تمام پاکستانیوں کی نجات آئین میں پابندی میں ہے، یعنی آئین کی سب پابندی کریں گے تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ شہریوں کا بہترین مفاد اسی میں ہے کہ تقسیم کے بیج نہ بوئے جائیں۔ آئین کا بنایا جانا ہماری تاریخ کی اہم ترین لمحات میں سے ایک ہے جسے منانا ضروری ہے۔ انہوں نے وضاحت نہیں دی، انہوں نے اپنے جانے کو جسٹیفائی کیا۔ انہوں نے کہا میں گیا ہوں، وہ سینہ ٹھوک کے کہہ رہے ہیں کہ جناب میں آئین، پارلیمنٹ اور عوام کے منتخب نمائندوں کا احترام کرتا ہوں، مگر یہاں جو ہے ہمارے یہاں عجیب و غریب قسم کی صورتحال ہے۔ میں نے کہا تھا کہ جو ججز نہیں گئے پاکستان کے آئین کو کی 50ویں سالگرہ کا جشن منانے، جو ججز نہیں گئے، پوچھا تو ان سے جانا چاہیے کہ جی آپ لوگ کیوں نہیں گئے تھے؟ کیا آپ اس آئین کو نہیں مانتے؟ کیا آپ اس آئین کے تحت جو اپنا نظام ہے اس نظام کا حصہ نہیں ہے؟ تو قاضی صاحب نے کہا کہ جی میں اس لیے نہیں آیا کہ آئین مجھے تنخواہ دیتا ہے، نہیں، اس لیے آیا ہوں کہ آئین سب کو حقوق دیتا ہے، ہمیں جوڑتا ہے۔ تو اب اس میں دیکھ رہا تھا جناب کامران خان صاحب، جن کے پچھلے ٹویٹس دیکھ لیں، تھوڑا سا پیچھے آپ جائیں گے ان کی ٹائم لائن پہ ٹویٹر پہ، تو وہ مسلسل کہہ رہے ہیں کہ جناب آرمی چیف مداخلت کریں، اس حکومت کو گھر بھیجیں، ٹیکنوکریٹ حکومت بنائیں، ملک ڈوب رہا ہے، ملک یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ تو ٹاؤٹ ہے، وہ ظاہر ہے ٹاؤٹ، بہت بڑے ٹاؤٹ ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایکسکیوز می سر، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں اس سے جو ہے نا یہ آپ کا جو وضاحت ہے وہ اطمینان نہیں ہو رہا، ہمارا ہمیں کنونس نہیں کر رہا، کنونسنگ نہیں ہے آپ کی وضاحت، مطمئن نہیں ہو رہے ہیں۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ کو جو کلیریفیکیشن جاری کرنی پڑی ہے نا وہ آپ کے متنازع وہاں جانے کی وجہ سے ہے، وہ متنازع اجلاس، جو میٹنگ جو ہوا تھا اس کی وجہ سے۔ جج صاحب صرف سیاسی تقریروں کی وجہ سے نہیں، بلکہ وہاں آپ بیٹھے رہے، آپ اطمینان سے، کیا ہوتا ہے، صبر و تحمل سے وہ تقریریں سنتے رہے، آصف زرداری کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر بیٹھے رہے۔ تکلیف یہ تھی، اور پھر آپ نے وہاں پر جو آپ کے دوسرے جج تھے ان کو وہاں پر ریڈیکیول کیا جا رہا تھا، ان کے اوپر تنقید ہو رہی تھی، آپ وہ سنتے رہے، اور پھر آپ 4 گھنٹے تک وہ سنتے رہے۔ آگے کہتے ہیں کہ سر جناب معاف کریں، جو تقریریں ہوئی ہیں وہ اگر آپ کے خیال میں ٹھیک نہیں تھیں اور آپ کے ساتھ جو وعدہ کیا گیا تھا اس کے خلاف تھیں، تو آپ کے لیے بہتر یہی تھا کہ آپ سننے کے بجائے چپ کر کے وہاں سے واک آؤٹ کر کے چلے جاتے۔ آپ نے ایک بلنڈر کیا ہے، جج صاحب کو کہہ رہے ہیں، اور کون کہہ رہے ہیں جناب؟ کامران خان، سندھی میں کہتے ہیں ہلڑی رڈ بوتھ کاری، تو جس کا پورا کردار پاکستان کے آئین کے خلاف ہو، جو لابنگ کرتا ہو آئین اور جمہوریت کے خلاف، جو سازشیں کرتا ہو آئین اور جمہوریت کے خلاف ہر دور میں کرتا ہو، وہ بندہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جیسے معتبر جج، جن سے ہر حکومت ہر دور جن سے ناراض اور نالاں ہوتا ہے، اس جج کو کہہ رہا ہے کہ جناب آپ نے بلنڈر کیا ہے۔ نہیں، بلنڈر وہ کر رہے ہیں جو آئین کے جشن کو متنازع بنا رہے ہیں، جو آئین کے جشن میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی شرکت کو متنازع بنا رہے ہیں، وہ بلنڈر کر رہے ہیں۔ میں نے گزارش یہ کی تھی کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں
وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹے ہیں سیاسی معاملات سے. جو قاضی فائزہ صاحب سے ان کی ملاقات، جو بینچ بنانا، اور پھر جو اپنا کیا نام ہے اس کا، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو رپورٹ جمع کروائی تھی، اس رپورٹ تک کل رات تک کسی قسم کی کوئی کارروائی نہ ہونا کہ جو حکومت ہمیں وسائل نہیں فراہم کر رہی، اور پھر اپنے عدالت کے اندر کی تقسیم جو پارلیمنٹ نے ان سے مطالبہ کیا تھا، ان کے اوپر زور دیا تھا کہ سیاسی معاملات میں بعد میں پڑھیے، حضور پہلے اپنی عدالت کی تقسیم ختم کریں. تو چیف جسٹس صاحب وہ عدالت کی تقسیم ختم کرنے کی اور سیاسی معاملات سے ذرا سا پیچھے ہٹنے کی، آہستہ آہستہ سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ جب آہستہ آہستہ سے پیچھے ہٹیں گے تو پھر عمران خان صاحب کے لیے پرابلم ہوگی. تو عمران خان صاحب جس قلعے کے اوپر اچھل کود کر رہے ہیں وہ قلعہ ان کو میسر نہیں ہوگا. اسی وجہ سے کل خبر ایک آئی تھی پرسوں، کل رات کو، کہ اسلام آباد سے کوئی پولیس آئی ہے، وہ عمران خان صاحب کو کوئی نوٹس سرو کروانا چاہ رہی ہے. اور یقین مانے میں نے پتہ کیا، پھر عمران خان صاحب اس کے بعد رات بھر پریشان رہے، رات بھر، کہ کہیں پھر سے گرفتاری تو نہیں ہونے جا رہی، کیونکہ اب لوگ بھی کم پڑ گئے وہاں پہ. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.